या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से जुमातुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात में हज़रत सैयदना शाह जलाल रिसर्च सेंटर में अक़ायदे सैयदना दाता गंज बख्श के तीसरे सेमिनार में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन के उर्स मुनक़िद करने का मकसद उनकी तालीमात को उजागर करना और फिर उसके मुताबिक अमल करना है और इस ज़रिए से उनके फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करना है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स के मौका पर आपके उलूम व मारिफ़ फ़यूज़ व बरक़ात मुअतक़दात व नज़रियात का जो मजमुआ है कश्फ़ुल महजूब शरीफ, जिसके बारे में सूफिया ने कहा कि जिसका कोई पीर ना हो तो कश्फ़ुल महजूब ही उसके लिए मुर्शिद का किरदार अदा करती है। तो हमने आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आपके अफ़कार व नज़रियात का बयान और आपकी कश्फ़ुल महजूब शरीफ का दरस इस तरीके को इख्तियार किया और कश्फ़ुल महजूब शरीफ के जो चीदा चीदा मौज़ूआत हैं उसके लिहाज से तकरीबन कश्फ़ुल महजूब शरीफ का एक दौरा जो है वो आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। दो मौज़ूआत पहले गुजर चुके हैं, ये तीसरा मौजू है और इसके बाद भी अभी बहुत से मौज़ूआत हैं जो कश्फ़ुल महजूब शरीफ के अंदर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो दुरूस दिए जा रहे हैं ये एतिक़ादी उमूर से मुताल्लिक़ हैं, चूँकि सारी इबादात का महवर अकीदा है और अकीदे की इस्लाह सबसे बड़ी इस्लाह है। अगर ये सही हो तो फिर सारी इबादतें सही होती हैं, अगर माज़अल्लाह इसमें कोई बिगाड़ हो तो फिर सारी इबादतें रायगां चली जाती हैं। हालात हाज़िरा में सबसे मुश्किल काम अकीदे की हिफाजत है और सही अकीदे को हासिल करना और उस पर पहरा देना है। आज के मौजू में सबसे पहले सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मशाहिर इस्लाम के जो लक़ब लिखे हैं कश्फ़ुल महजूब शरीफ में, उन अलक़ाब में से एक लक़ब की बुनियादी तौर पर वजाहत है, वो लक़ब है शेखुल इस्लाम। शेखुल इस्लाम का लक़ब बहुत बड़ा लक़ब है। कश्फ़ुल महजूब शरीफ में उम्मत मुस्लिमा के बहुत से मशाहिर का जिक्र दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, मगर शेखुल इस्लाम का लक़ब सिर्फ एक हस्ती के नाम के साथ लिखा
اور اسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب میں سب سے پہلے کیا ہے، اور پھر ان کے القاب میں ذکر میں بھی سب سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ وَأَزْبَادْ انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ لقب بھی ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ الاسلام۔ اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے، پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہم، سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے، تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ الاسلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے، نہ صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو، یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے۔ اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باتیں چھیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے، باطنی نہیں تھے، سیاسی تو تھے، روحانی نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں خود ہی اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے کہ جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے، تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کے حالات لکھے ہیں، یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہوں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد فی ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ ویسے تو سارے صحابہ ہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں، لیکن پھر ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان۔ تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافظ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خود اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے، تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے، اور پھر القاب میں امام اہل طریقت لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ لفظ شیخ الاسلام اس کے بارے میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا۔ آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامک لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا، جو انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کوئی غلو نہ کروں یا کمی نہ کروں، میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا، تو یہ کس بیس پہ لکھا۔ اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ یا علی، یعنی وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں،
ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں، جب وہ ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا۔ اس سلسلہ میں کنز العمال، یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی 13ویں جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سمیتو کا تخطب یا امیر المومنین۔ تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے تخت پر رونق فروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا عہد وہ گزار رہے تھے، تو اس سائل نے کہا اے امیر المومنین، ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا، ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے، یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہاں سنا؟ تخطبو فی الجمعات، آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتے وقت یہ بات کی، اے امیر المومنین آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا، اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ تو ہماری بھی ویسے ہی اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ چونکہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کی شان ہے، اور کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مانگنے میں بھی اصلاح مانگی، حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں۔ اے اللہ ہماری تو اصلاح کر، کیسے؟ بما اصلحت بالخلفاء الراشدین، جس طرح کہ تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی اصطلاح اور ٹائٹل، اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین، یعنی یہ اسلام کی اعلیٰ شخصیات تھیں ان کے نزدیک، جن میں خود بھی شامل ہیں، اور بالخصوص یہاں پھر پہلو کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلاح کر۔ سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا، فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین؟ یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں، اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں، کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے، ہماری ویسے اصلاح کر دے۔ فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ اغرورقت عیناہو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر۔ ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الہدا، یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، اصل میں تھا امامان الہدا، امام کی تثنیہ ہے امامان، جس طرح کہ رجل رجلان، ایک ہو تو رجل، دو ہو تو رجلان، ایک ہو تو امام، دو ہو تو امامان، اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدا ہدایت کے امام، تو پھر وہ امامان والا نون گر گیا، تو کہا ہدایت کے وہ امام و شیخ الاسلام۔ تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخان، شیخ ایک ہے اور شیخان دو ہیں، اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام کے دو شیخ، تو اس میں نون اضافت کا گر گیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے کر بطور خاص
اگرچہ 3 پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام، میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہیں خلفائے راشدین۔ تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے، اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور وہاں اس سے زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سند سے موجود ہے۔ قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نسمع کا تقول فی الخطبات، ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہو۔ اب پتہ چلا کہ یہ نہیں سمعنا کہ ایک بار سنا، یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ان کو ان کی جیسے اصلاح کی ہے، اصلح تو اصلاح کر دے ہماری۔ تو سائل نے پوچھا فمن ہم، وہ کون ذاتیں ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو؟ فَإِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے ہما حبیبایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام۔ ہما حبیبایا، یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے لفظ ہیں، وہ دونوں میرے محبوب۔ حبیبایا، حبیب کی تثنیہ، حبیب ایک، حبیبان دو، یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا، حبیبایا اصل میں تھا حبیبان، یا وہ دونوں میرے حبیب، وہ دونوں میرے محبوب۔ یہ کہہ کے پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں۔ میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر، اور ان کے لحاظ سے میں دعا مانگتا ہوں۔ ایسے ہی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ قنوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہاں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فقال یا امیر المومنین سمعتک علی المنبر تقول اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین۔ یہاں فرق یہ ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، پہلے یہ تھا اصلحنا ہماری اصلاح کر، یا اصلحنی میری اصلاح کر، اے اللہ میری اصلاح ایسے کر جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ فقالا، تو سائل نے کہا فمن ہم، یہ کون ہیں؟ اغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں۔ یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام۔ تو یہ داتا سے پیار کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کشف المحجوب لکھی، محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا، مخفی اسرار و رموز کو، کشف المحجوب۔ اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف المحجوب، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شیخ الاسلام حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام لکھا، تو کہاں سے لکھا، کیوں لکھا، کس دلیل سے لکھا، کہاں سے پڑھ کے لکھا؟ تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا، محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا، بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا۔
اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو یہ کام بھنگ کے گوٹے لگانے والوں کا نہیں، یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے. مثلا اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس کے پروگرام ہوں گے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ میرے خیال کے مطابق اگر 25 سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے، یعنی خواہ وہ جو علیحدہ وہ سیمینار کرتے ہیں یا جو عرس کی تقریبات کرتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں. اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ الاسلام کہا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان، تاکہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو. اب یہ جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دلائل اللہ کے فضل سے ہم نے ڈھونڈ کے بیان کیے کہ کیوں لکھا. یہ جو دلیل ہے اس قدر واضح دلیل ہے، پکی دلیل ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں، روافض بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیر مانا ہے اور اپنا شیخ الاسلام کہا ہے. اور پھر ہو بہو جس طرح اب یہ پہلے حوالے ہیں اسی طرح یہ الفاظ، یہ تلخیص الشافی جو روافض کا شیخ الطائفہ ہے، یعنی ان کے مجتہدین کا سردار ابو جعفر توسی، اس کی یہ جو تلخیص الشافی ہے اس کی تیسری جلد کے اندر اس نے بھی صفحہ نمبر 218 پہ یہ لکھا ہے. اور وہی سند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں. ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا سمیعتہ یقول فی الخطبۃ آنفا، یعنی اس میں یہ ہے کہ جب خطبہ ہو گیا جمعے کا تو اس نے کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ نے خطبے میں اس طرح کہا. اور غیب کے سیغے سے لوگوں سے کہ میں نے ان کے خطبے میں سنا ہے، انہوں نے ابھی خطبے میں یہ کہا کیا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، کیا اللہ تو ہماری یوں اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. قلت فمن ہما، اس بندے نے کہتا ہے میں نے کہا وہ کون ہیں؟ قال ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام. یعنی یہ رافضیوں کی کتابوں میں ہے، ہما حبیبا یا وہ دونوں میرے محبوب. یعنی اب جنگ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں دشمنی ثابت کرنا، اور مولا علی کہتے ہیں یہ دونوں میرے محبوب. اور وہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں جن کو مولا علی نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. اور پوچھنے والوں کو نام لینے سے پہلے یہ کہہ کے بتاتے ہیں میرے دونوں محبوب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ہیں کون؟ امام الہدا، ہدایت کے امام. یعنی مولا علی ان کو امام مانتے ہیں، ہدایت کے امام. و شیخ الاسلام، دونوں شیخ الاسلام. تو اس طرح یعنی داتا صاحب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنا علم و حکمت کا جہان آباد ہے اور اس میں اتنی بڑی روشنی ہے. اور پھر یہ میں چونکہ وقت کے اس تنگ دامانی کے پیش نظر صرف پہلے لفظ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ساری کتابوں میں آگے یہ لفظ بھی ہیں جو یہ روافض نے بھی لکھے اور ہماری کتابوں میں بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ من اقتدا بہما اوسیما، کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ان کے پیچھے چلا جنتی بنا، اوسیما جہنم سے بچ گیا. جو ان کے پیچھے چلا وہ جہنم سے بچ گیا.
وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ان کے قدموں پہ چلا وہ سیدھے رستے پہ چلا۔ تو اس طرح یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو داتا گنج بخش اجمیری ایک مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں اپنی کتاب کے اندر جب زبان فارسی میں جو اس وقت رائج تھی اس علاقے کے اندر لوگوں کو ان ذاتوں کا تعارف کروانا چاہا، تو داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کہہ کر پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں شیخ الاسلام کہا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محض کوئی ایڈمنسٹریشن میں مہارت رکھتا تھا اور اس کو خلافت پہلی مل گئی، بلکہ وہ یہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ ان کے بھی شیخ الاسلام ہیں، اور انہیں شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دیگر موضوعات ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے دوسرے سیمینار کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر مزید تفصیل بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی، اور وہ بھی بڑی جامع تفصیل ہے۔ یعنی اس میں ایک طرف یہ بحث ہے کہ کچھ لوگ خوارج یا نواسب آج جب واقعہ کربلا پہ تبصرہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے وہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے بقول وقت کے امیر المومنین کے خلاف نکلتے اور معاذ اللہ کرسی کے لالچ میں نکلے اور اقتدار کے لیے نکلے۔ ایک یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جو نہایت غلط سوچ ہے، اور دوسری طرف روافض ہیں۔ روافض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے وہ اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے، ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر، اور جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیاں پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افراط و تفریط سے پاک ان کا موقف، تو آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقاً اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ ان کے بعد کتنی صدیاں گزری، کتنا خشک و تر تاریخ میں شامل کیا گیا، اور کتنے قصے کہانیاں اور کتنی خرافات دونوں اطراف سے، نواسب خوارج کی طرف سے بھی اور روافض کی طرف سے بھی۔ اب درمیان میں راستہ اہل سنت کا، اور اس راستے کے علمبردار ہیں گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اس کتاب میں ابھی وہ موضوع باقی ہے کہ کتنی جگہ داتا صاحب نے فیصلہ کرتے وقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے۔ یہاں تک کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جب لقب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کہتے ہیں امامہ مقتدائے سنیہ، مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا، یعنی ابو حنیفہ کون؟ سنیوں کے مقتدا۔ آج تو یعنی کتنے ایسے بھی مفکر بن گئے جو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، بس مطلقاً کہو مسلمان۔ تو داتا صاحب سے براڈ مائنڈڈ کھلے ذہن کا کون ہوگا؟ وہ تعارف کرواتے ہیں مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا۔
یعنی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام المسلمین بھی ہیں اور مقتدی سنیہ بھی ہیں. جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کا لقب بتائیں گے تو امام المسلمین کہیں گے. جب اسلام کے اندر گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ان کی پہچان کرائیں گے تو ان کو مقتدی سنیہ کہیں گے. کہ کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ عام لوگوں کے مقتدی نہیں ہیں بلکہ آپ مقتدی سنیہ ہیں، سنیوں کے مقتدی. اس لحاظ سے آپ نے تعارف لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا. اور پھر یہاں جو بات میں ابھی اختصار سے بتانا چاہتا ہوں پھر وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ معیار جو ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے اور یزید، پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے. اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے. اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر جو کہ فارسی نسخے کا ہے آپ نے ایک بات لکھی اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جو اس سلسلہ میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیسے بولنا ہے. 76 صفحہ پر جہاں آپ نے سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا، آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ، وَأَز جملہ علائق مجرد، سارے عیبوں سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، از محققان اولیاء بود. یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں. کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، محقق اولیاء میں سے، جس لسٹ میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جس لسٹ میں 4تھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا داتا صاحب نے، 5ویں نمبر پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، 6 نمبر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. یہ یہاں حالات لکھتے ہوئے گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید مقتول، اہل این کی بر درستی حال و متفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے. اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رافضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، یعنی آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑھی ہوئی تھی عمارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے. کیا جملہ ہے، تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے، جب تک حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا. جب تک حق ظاہر تھا مر حق را مطابق بود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں. یہ ہے دور امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے. داتا صاحب کہتے ہیں پہلے کیوں نکلتے؟ پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا. تا حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا اس وقت تک کیا مر حق را مطابق بود. پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تقلید کی ہے، حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کی پیروی کی ہے. وَچُوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا. اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے پیروکار تھے. اور آگے جا کر کہتے ہیں وَچُوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، یہ جو بگاڑ تھا یزید کا، کہتے ہیں شمشیر برکشید. پھر پیچھے نہیں چلے، تلوار لے کے سامنے سے آئے. شمشیر برکشید، اب حجرے میں چپ نہیں بیٹھے، اب بزدلی نہیں کی، اب ڈرے نہیں. شمشیر برکشید، صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی. اور کہتے ہیں وَتا جان عزیز فدائے خداوند تعالی نہ کرد نیارامید، جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا. یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں. داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید پلید کا معاملہ اور ہے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جبکہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق صلح کر چکے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ لیڈر بیٹا ہے حسن، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا. جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی. اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، پہلے نہیں. اس صلح کے بعد جب اس کو کہتے عام الجماع، جماعت والا سال، جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا، تو یہ مطابق